अस्सलाम वालेकुम। GR टेक्नो की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। इसको लेकर कल शाम 4 बजे टिकटॉक को बैन किया गया। आई थिंक 3:42-43 पर यह फैसला हुआ कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। तो उसी दिन ही कल ही ये फैसला हुआ और कल ही इस फैसले पर अमल दरामद भी हो गया, यानी कि 4 बजे टिकटॉक को बैन कर दिया गया। हालांकि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी जो है ना वो वेबसाइट से पीटीए की तरफ से अगर उसको बैन करना होता है तो 2 दिन या 4 घंटे पहले वार्निंग दी जाती है कि हम इसको 1 दिन के अंदर बंद कर रहे हैं। बट ऐसा सीन कल नहीं हुआ, कल ही फैसला हुआ और 18 मिनट के बाद इस फैसले पर अमल दरामद भी हो गया। खैर ये वो अलग बात है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये चंद ऐसी वजूहात रखूंगा और ऐसी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वजह बनी, किस वजह से टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। अगर आप लोग इसके बैन के हक में हैं या अनबैन इसको करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का ये फैसला बिल्कुल ठीक है या उन्होंने थोड़ा सा ना केटर के साथ ज्यादती की है। तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा जहां से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बात स्टार्ट करते हैं कि टिकटॉक की। अगर हम इस वक्त टिकटॉक की बात करें पाकिस्तान में एक्टिव यूजर की तो वो 2 करोड़ से ज्यादा है। 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक को यूज करते हैं पाकिस्तान में। अगर मैं इनकी तादाद अगर 20 मिलियन, अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट किया जाए तो ये 20 मिलियन है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक को यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। 46 लाख लोग ऐसे हैं जो इस साल में जो लोगों ने टिकटॉक को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। 46 लाख लोग ऐसे हैं जो 2020 में जो है वो टिकटॉक को डाउनलोड मिले इन द पाकिस्तान। पहले की बात नहीं कर रहा, अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा है यूज़र्स के। अगर सिर्फ हम एक्टिव यूज़र की बात कर रहे हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 करोड़ हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजह क्या बनी कि क्यों टिकटॉक को बैन कर दिया गया। पीटीए की तरफ से 20 जुलाई 2020 को एक फाइनल वार्निंग दी गई टिकटॉक की टीम को, जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा था कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर एक गैर अखलाकी और अखलाकियात से गिरी हुई वीडियो आ रही हैं जो हमारे पाकिस्तान की सकाफत के मुनाफी हैं, हमारे कानून को के खिलाफ हैं और हमारी जो है वो माशरती में बढ़ती हुई बुराइयाँ इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ है इनमें। इन केस के रेप के केस देख लें या फिर और जो ना वो अगर इसके और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो टिकटॉक की वजह से बयान किए, जो टिकटॉक की वजह से फैल रहे हैं। एज अ पीटीए ने जो कहा, पीटीए ने भी ये भी वार्निंग दी कि अगर आप लोग इस मवाद को अगर डिलीट नहीं करते, इसको रिमूव नहीं करते तो हम आपकी इस एप्लीकेशन को पाकिस्तान में डिलीट कर देंगे, इसको बैन कर देंगे। जब जो ही ये लेटर पहुंचा जो टिकटॉक टीम के पास, उन्होंने बर वक्त एक्शन भी लिया। वो ये अपनी कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हमने एक्शन भी लिया। वो कहते हैं कि हमने 20 जुलाई 2020 के बाद अब तक हमने 93,000 पाकिस्तानी अकाउंट ऐसे हैं जो ब्लॉक किए हैं। टिकटॉक अकाउंट ऐसे हैं जो 93,000 अकाउंट ऐसे हैं जो हमने इसको बंद किया है, ब्लॉक किया है, क्योंकि वो हमारी जो है पुलिस के खिलाफ चल रहे थे। अब समझ लेते हैं कि टिकटॉक की पुलिस क्या है। वो अलग कंट्री है, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। वो एक चाइना की, बेसिकली चाइना की एक टिकटॉक की कंपनी है, जबकि वो एक गैर मुस्लिम है। उनकी सकाफत पाकिस्तान की सकाफत के साथ कोई मवाज़ा नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका कल्चर अलग, अब हमारा कल्चर अलग, उनकी पहचान अलग, हमारी पहचान अलग। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो जो टिकटॉक पर हो रहा था वो आप लोगों की पता और मुझे भी पता है, इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है। तो अब आप बात करते हैं कि टिकटॉक की टीम ने यह बात कही कि हमने इस वक्त बार एक्शन भी उसी टाइम हमने एक्शन भी लिया और 93,000 ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमने पाकिस्तानी ऐसे अकाउंट है जो हमने बंद किए हैं और 49 मिलियन ऐसी वीडियो हैं जिसको हमने रिमूव किया है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है और टिकटॉक की टीम ये बात कर रही है कि हमने 49 मिलियन ऐसी वीडियो है जिसको हमने रिमूव किया है। अगर वो हमारी पुलिस के खिलाफ थी, अब उनकी पुलिस देख लेते हैं क्योंकि उनकी पुलिस क्या है। नंबर 1 पर उनकी पुलिस ये कि आप किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकते। बहुत अच्छा काम है यार, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए।
وہ کہنے کہ اس ٹک ٹاک پر آپ کسی مذہب کے خلاف نہیں بول سکتے، آپ چھری نہیں دکھا سکتے، آپ اسلحہ کی نمائش نہیں کر سکتے، آپ کسی کو جو نا وہ ہراساں نہیں کر سکتے، آپ کسی کو پریشان نہیں کر سکتے، آپ کسی کو دھمکا نہیں سکتے، یعنی کہ اس قسم کی ان کی پالیسیز ہے۔ لیکن جو ہمارے سے لینا دینا نہیں ہے، ہم نے جو جس وجہ سے ہم نے اس کو بین کیا وہ غیر اخلاقی ویڈیو آتے ہیں، جس کی مثال ہے کہ ایسے دیکھ لیں کہ آئے دن ایک نیا جو نا اسکینڈل کھڑا ہو رہا تھا ٹک ٹاک کی وجہ سے، آئے دن کسی نئی لڑکی کے ساتھ یا کسی جو اسکینڈل کھڑے ہو رہے تھے، ریپ کے کیسز بڑھ رہے تھے، جس میں وہ بہت زیادہ ایسے کیسز جو وہ سامنے دیکھنے کو مل رہے تھے جو ہمارے منافی ہیں۔ ٹک ٹاک میں سب سے ایک بڑی بیماری جو پاکستانی لے کر آئے وہ یہ ہے کہ ایسے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس طرح ایک کپل کے طور پر ایک ایسے پیر کے ساتھ جو وہ کام کر رہے تھے کہ جب پتہ چلتا تھا کہ یار 6 ماہ بعد یہ لڑکی اس کے ساتھ تھی تو 6 ماہ بعد اس کو کسی اور دوسرے لڑکے کے پاس ہے، وہ اس طرح جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہماری ثقافت کے خلاف ہے۔ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر بھی بات کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے جس کا شبلی فراز صاحب نے بھی یہ عندیہ دیا تھا کہ ہم اس کو بین کر دیں گے اگر انہوں نے ہماری پالیسیز پہ جو ہماری شرائط نہ مانی تو، اب وہ انہوں نے کر دیا۔ پر اس کے پیچھے اگر ہم پبلک ریاکشن کی بات کریں تو پبلک ریاکشن، اگر میجورٹی کی بات کریں تو پبلک ریاکشن اس بات پہ ایگری ہے کہ اس کو بین ہونا چاہیے۔ اگر ہم کریٹر کی بات کریں تو وہ بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار نہیں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن میں جہاں اپنا پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہوں کہ ہمیں ٹک ٹاک کو بین کرنے سے ہم جو نا وہ ریاست مدینہ اگر ہم اخلاقیات سے گری جو حرکات ہو رہی تھی ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ یہاں ایک ایگزامپل لیتے چلیں، آپ دیکھ لو کہ اگر کوئی چور چوری کرتا پکڑا جائے، کوئی چور چوری کرتا پکڑا جائے اور اس کو شوٹ کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو کیا چوری ختم ہو جائے گی؟ بالکل بھی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک ہم ان چوروں کی پشت پناہی کرنے والے جو ان کی بیک سپورٹس ان کے ساتھ کرتے ہیں، جب تک ہم ان کو نہیں پکڑیں گے ہم لوگ چوری کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہاں ایک بات اگر پوری ورلڈ وائڈ کی بات کریں تو ایشیا ایک ایسا خطہ ہے جس میں غیر اخلاقی ویب سائٹ اوپن کی جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن سائٹس کی بات کر رہا ہوں۔ غیر اخلاقی ویب سائٹ جو پورے ایشیا کے خطے میں جو سب سے زیادہ اوپن کی جاتی ہیں اور جن میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ غیر اخلاقی ویڈیو دیکھنے میں، غیر اخلاقی ویب سائٹ کو اوپن کرنے میں پاکستانی دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان اس کا نمبر پر ایشیا میں دوسرا نمبر ہے اور ایشیا ٹاپ پر ہے، پاکستان ایشیا کی کنٹری میں نمبر 2 پہ، انڈیا پہلے پہ ہے۔ اگر میڈیا کی بات کریں تو انہوں نے اب تک 2000 کے قریب ایسی ویب سائٹ ہیں جو انہوں نے بند کی ہیں، بلاک کی ہیں، جبکہ ہم 200 کے بھی قریب ہم نہیں بند کر سکے۔ اگر ہم ان سائٹس کو بند کریں تو یہ ریپ کیسز جو اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور جو عورتوں پر جنسی تشدد کیا جاتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اور اس میں جو بے اولادی ہے، جو ہر بے اولادی کا ریشو بھی ایک پازیٹیو ریشو کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو وہ بھی کم ہو جائے گی اگر ہم غیر اخلاقی ویب سائٹ کو بند کریں گے۔ اگر ہم غیر اخلاقی ویب سائٹ کو بند کریں تو ہم کسی بھی اپلیکیشن کو بند کرنے کے جو قابل نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے کیسز بہت کم ہوں گے۔ ریپ کے کیسز ٹک ٹاک کی وجہ سے، یا اگر ہم بات کریں کہ غیر اخلاقی ویڈیو کی ہے تو وہ ٹک ٹاک پر بھی تھی، وہ اب انسٹاگرام پر بھی ہیں، وہ فیس بک پر بھی ہیں، وہ یوٹیوب پر بھی ہیں۔ اگر ہم کسی اپلیکیشن کو بند کرنے پہ اگر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پھر کوئی اپلیکیشن اوپن ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم کس کو بند کریں گے؟ لائکی کو کریں گے، یوٹیوب کو کریں گے، ٹک ٹاک کو کریں گے، ٹک ٹاک تو ہم نے کر دی، جو وہ ہم فیس بک کو کریں گے، فیس بک پیج کو کریں گے، انسٹاگرام کو کریں گے، ٹویٹر کو کریں گے، لنکڈ ان کو کریں گے، کون سے ہم اپلیکیشن کو بلاک کریں گے، کون سی کو ہم بین کریں گے۔ اس سے بہتر کہ ہم اس کے تھرو ایک کمپلین چلائیں، یار لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ یہاں میں ان لوگوں کے 4-5 جو نا وہ یہااں ایک بہت انٹرسٹنگ آپ لوگ ساتھ بات کرتا چلوں کہ 4-5 لوگ ایسے میں نے جو نا وہ ان تک اپروچ کی جنہوں نے اس کو بین کرنے میں جو نا وہ پی ٹی اے کو جو نا انہوں نے اپروچ کی، انہوں نے ایک لیٹر کو لکھ کر دیا کہ یار اس کو نا بین کر دو۔ تو میں نے اس کے ساتھ اپروچ کی، میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو ہوا کہ آپ لوگ ان کو جو نا وہ اپلیکیشن فارورڈ کی ہے پی ٹی اے کو۔ 2 لوگ مجھے ایسے ملے، 2 لوگ وہ ٹک ٹاک یوز کر رہے تھے اور ٹک ٹاک کریٹر یوزر تھے۔ میں نے کہا یار آپ لوگ تو ٹک ٹاک یوز کرتے ہو تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کام کیا؟ انہوں نے ایک ہی بات کہی، جب اسی نہیں وائرل ہو سکتے تو کوئی کیوں ہوئے؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جو اسی نہیں وائرل ہو سکتے تو کوئی دوسرا کیوں ہوئے؟
جو ساری پہچان نہیں بانی تو کوئی دوسرا کیوں بنے؟ میں نے کہا یار یہ تو آپ نے بہت ہی گھٹیا بات کی ہے، اخلاقیات سے گری آپ نے بات کی ہے۔ آپ لوگ اگر آپ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے تو آپ لوگ آؤ یار، آپ ایک اچھا کنٹینٹ لے کر آؤ، لوگ اس کو پسند کریں گے، اور آپ لوگوں کا جو کچن ہے وہ بھی انشاءاللہ گرم ہوگا۔ تو یار یہ تو آپ لوگوں نے غلط کیا۔ اور ایک بندہ جو اس نے یہ بات نہیں لکھی، اس نے یہ بات نہیں کرا، وہ اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپلیکیشن فارورڈ کی ہے، بٹ میں نے یہ نہیں ان کو کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹک ٹاک کو بین کرو، میں نے یہ کہا کہ ٹک ٹاک کی پالیسیز کو سخت کرو، لوگوں کو اویئرنیس دو کہ یار یہ آپ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ ہم کسی بھی اپلیکیشن کو بند کرنے میں یا لوگوں کے رائے اظہار میں جو نا وہ بات کرنے کے جو نا اس کو روکنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن ٹک ٹاک پر ایک ایسا فحاشی گروپ تھا، ایک ایسے جو نا وہ لوگ سامنے آ رہے تھے جو لوگ غلط کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے انڈر ایک ادارہ ہے یو این ایف، وہ اس ادارے کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو ایک گرل کے ساتھ جو درندگی ہو رہی ہے، جو درندگی ہونے کا سبب بن رہی ہے، جو اس کے ساتھ ریپ کیسز ہو رہے ہیں، جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جنسی زیادتی ہو رہی ہے، وہ انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ دی ہے جو میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر جو نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز ہمیں ایسے دیکھنے کو ملے جو نا وہ عورتوں کے ساتھ درندگی کی وجہ بنے۔ وہ یہ بات ایک واضح طور پر یہ بات لکھ رہے ہیں اپنے ایک پیرے میں، وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ خود ہیں، اس کی وجہ یہ خود ہیں۔ یہاں ایک میں اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ سے جو ایگزامپل لیتے ہیں۔ ایک ہرن ہے، ایک ہرن کے علاوہ اگر ہم ایک شیر کی بات کرتے ہیں، ایک لائن ہے، ایک چیتا ہے، شیر ہے، وہ کچا گوشت کھاتا ہے، کچا جس کو جو اس کو پکا ہوا کھانا وہ نہیں کھاتا، وہ کچا گوشت کھاتا ہے۔ اگر وہ اس نے ایک ہرن شکار کر لیا، ہرن کو اس نے پکڑ لیا، اس کو سیر ہو کے جی بار اس نے کھا لیا اس کو، اب اس کو بھوک نہیں ہے، بالکل بھی بھوک نہیں ہے، بالکل بھی بھوک نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے ایک پھر بھی ہرنی آ جائے، ایک ہرن اس کے سامنے آ جائے، کچا گوشت اس کے سامنے آ جائے، تو وہ اس کو طلب نہیں ہے کھانے کی، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ اٹریکشن کرے گا، اس کو کم سے کم اس کو جو نا اس کی مہک لینے تک وہ ضرور جائے گا، اس کے پاس اس کا پیچھا وہ ضرور کرے گا۔ بالکل ہم اسی طرح ہی ان کی یہ ایگزامپل ہے کہ ان کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہو رہی ہے، عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کا جو سبب بن رہے ہیں، یہ وجہ خود ہے۔ اب یہ وجہ خود ہے کیونکہ یہ یار اسلام نے اگر جو پردے کا حکم دیا ہے نا، تو یار کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا ہے، کوئی تو وجہ ہے نا۔ بالکل اسی طرح ہی اگر آپ لوگ اپنے جسم کی نمائش کرو گے، اپنے باڈی پارٹس کو اگر آپ لوگ ایک منفرد انداز میں لوگوں کے سامنے لے کر آؤ گے تو ظاہر بات ہے یار آدمی تو اٹریکشن کرے گا، آدم ذات ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ تو اٹریکٹ ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے اگر پردے کا حکم دیا ہے تو یار اس کے پیچھے کوئی تو لاجک ہے نا۔ اسلام 1400 سال پہلے جو نا وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ یار پردے کا حکم دیا گیا، عورت کو گھر کی زینت کہا گیا، تو یار کوئی تو وجہ ہے نا کہ اس کو گھر کی زینت کہا گیا۔ اب یہ عورت کو بازاروں کی زینت بھی جو کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کو گھر کی زینت کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یار پردے میں آدمی اچھا لگتا ہے، اپنے باڈی پارٹس کو دکھانے کی بجائے آپ لوگ اگر پردے میں حجاب میں رہیں تو آپ لوگ یہ کیسز بہت کم ہو جائیں گے، ریپ کیسز بہت کم ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈوبتا سورج اس بات کا یقین ہے، ڈوبتا سورج اس بات کا یقین ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ یار یہ ایک بہت بڑی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہی۔ یار کبھی اس کی ہسٹری بھی پڑھ لیا کرو یار، کبھی اسلامک ہسٹری بھی پڑھ لو یار کہ اسلام کیا کہتا ہے ہمیں۔ یار یہ ٹک ٹاک نہیں سب کچھ رہ گیا ہمارے پاس، اگر بند ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کے پاس الٹرنیٹو بہت زیادہ ہیں، لائکی ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، لنکڈ ان ہے، یار آپ ادھر آ جائیے۔ اتنا کیوں سارے پیج اس چیز کو اٹھا لیا ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں اس بات میں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پہ اچھا کام کر رہے تھے، جو وہ علماء کرام کے کلپ کاٹ کر کے وہ لے کر آ رہے تھے، اچھی حدیث نبوی لے کر آ رہے تھے، ایک اچھا لوگوں کو انفارمیشن دے رہے تھے، وہ اگر اس وہ ریونیو بھی کر رہے تھے، ریونیو بھی جنریٹ کر رہے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے لیے یہ ایک دچا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک در بند تو 100 در کھلے، یعنی کہ اگر آپ لوگ ٹویٹر سے اگر آپ کما رہے تھے نا، تو اگر وہ آپ کا بند ہو گیا نا تو بھائی اللہ پاک نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا رہے گا، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیجیے، تھوڑا سا سدھر جائیے۔ اگر ہم آج نہیں سدھریں گے نا
تو کہا ہمیں سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمیں آج ہی کچھ کرنا پڑے گا یار. ٹمپریری اس کو ابھی بین کیا گیا ہے ٹک ٹاک کو. اور میں یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس کے جو ایک فحاشی گروپ لے کر آ رہے تھے, ایک جنوں کو پنڈی پنڈی ہو رہا ہے, لاہور لاہور ہو رہا ہے, ایک ایسا جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا ٹک ٹاک پہ, یار اب ان لوگوں کو تھوڑا سا شرم آنی چاہیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ایک اچھے خاصے لوگوں کا جو ریونیو تھا, جو اس کا روزگار تھا, وہ بے روزگار ہو گئے. پاکستان میں ان امپلائمنٹ تو ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے, اور ٹک ٹاک بند ہونے سے کافی زیادہ افیکٹ پڑا ہے. بہت سارے لوگ اس پہ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر رہے تھے, پیسہ کما رہے تھے, اب وہ تو یار بند ہو گیا نا. تو یار ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.